20वें पारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल कसस कुरान मजीद की 28वीं सूरत है, 20वां पारा है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है और अल्लाह की कुदरत और नुसरत बयान की गई है। उलमाए तफसीर के मुताबिक सूरतुल कसस मक्की सूरत है, यानी कि ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का की तरफ से शदीद मुखालफत और जुल्म का सामना था। और शान नजूल की जो वजाहत है वो ये है कि मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना। मक्का में मुसलमान कमजोर थे और कुफार उन पर जुल्म करते थे। इस सूरत में हजरत मूसा और फिरौन का वाकया बयान करके बताया गया है कि जिस तरह अल्लाह ने मूसा और बनी इसराइल को जालिम फिरौन से निजात दी, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की भी मदद करेगा। और इसी तरह फिर इसी सूरत में कुफार मक्का के गरूर का जवाब भी दिया गया कि मक्का के सरदार अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करते थे। सूरत में कारून का वाकया बयान करके बताया गया कि गरूर और दौलत इंसान को हलाकत तक पहुंचा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सूरत में हिजरत की खुशखबरी सुनाई गई। इस सूरत की एक अहम आयत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, जिस अल्लाह ने कुरान नाजिल किया वो आपको दोबारा मक्का में वापस ले आएंगे। आयत जो थी वो ये थी, इन्नल्लज़ी फरज़ा अलैकल कुरान लरद्दुका इला इला माआद। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान फर्ज किया है वो आपको वापस लौटाएगा। ठीक है। और मुफस्सरीन के मुताबिक फतह मक्का के रिटर्न हुआ था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत की खुशखबरी सुनाई थी और फिर रिटर्न फतह मक्का की तरफ। अच्छा जी, अब सूरतुल कसस हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका ना सियाको सबाक बता दूं, जो हम मेन सबक जो हमें इससे मिलेगा सूरतुल कसस की, खास तौर पे शुरू की आयत में, वो ये है कि इसमें दिखाया जाता है कि जो अथॉरिटी होती है वो किस तरीके से अपनी रियाया को मैनिपुलेट करती है और उसको आपस में लड़ाती है। वो किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है कि ये जो कौम है इसको डिवाइड कर दो, इसको तकसीम कर दो डिफरेंट चीजों में, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और मेरी बादशाहत सलामत रहे। यही काम फिरौन ने भी किया था। और यही अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देख लें, वेस्ट को, ईस्ट को, और चाहे वो आप अपने मुल्क के अंदर देख लें या फिर कहीं पे किसी भी जगह पे देख लें, तो हर जगह पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे खानदानों के अंदर बाज़ औक़ात घरों के अंदर इतनी नाचाकी हो जाती है कि पेरेंट्स की आपस के फसाद की वजह से वो बच्चे भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ अथॉरिटी को ये भी कहा गया है कि जो हुक्मरान है या जो घर के बड़े हैं, ठीक है, उनको फिरौन नहीं बनना। ठीक है। उनको नीचे अपने बच्चों को तकसीम नहीं करना, हुकूमत को अपने रियाया को तकसीम नहीं करना, उल्मा को अपने नीचे जो फॉलोअर्स हैं उनके, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको तकसीम नहीं करना। और जो हम रियाया है या जो हम नीचे वाला तबका है, जो कि हम इन लोगों को अपना मेंटोर भी बाज औकात मान लेते हैं, या हम इनकी पर्सनैलिटी से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पर्सनैलिटी है कि हम शख्सियत परस्ती में पड़ जाते हैं। तो वहां के जो लोग थे वो फिरौन को इतना ज्यादा शख्सियत परस्ती में पड़ गए थे कि जाहिर बात है वो उसको पूजने लग गए थे। और फिर जाहिर बात है जब किसी इंसान को, जब आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है वो इंसान, तो जो आम रियाया होती है वो इन्हीं लोगों को अपना सब कुछ मान जाती है। वो इन्हीं को अपना खुदा मानती है, वो इन्हीं को अपना नबी मानती है और वो इन्हीं को फिर फॉलो करना शुरू कर देती है। असल में जो स्टार्टिंग की जो सूरत है, सूरत के स्टार्ट में जो एक साइकी दिखाई गई है, एक रियाया की और दूसरी हुक्मरानों, कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो एक साइकी है जो हमारे सामने कुरान, अल्लाह ताला कुरान के थ्रू जो है वो खोल रहा है। और यहाँ पे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीन तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीन, ये किताब, आयतें हैं वाज़े किताब की। नतलू अलैका, कि हम पढ़ते हैं आप पर। वमन जल्ला फकुल इन्नमा अना मिनल सॉरी, हम पढ़ते हैं आप पर मिन नबाई मूसा व फिरौन बिलहक़ लिकौम युमिनून। मूसा और फिरौन के कुछ खबरें हक के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। हज़रत मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन
فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو وہ گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کر ڈالتا تھا، اور ان کے لڑکوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، دوسروں، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی کہ جتنے بھی لوگ اس کے ملک میں رہتے تھے وہ ان کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کھیلتا تھا۔ اس نے خود ایک گروہ کو کمزور کیا تھا اور ایک گروہ کو طاقتور کیا تھا تاکہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور اس کی اجارہ داری قائم رہے، کیونکہ اگر پوری قوم ایک ہو جاتی تو فرعون کے خلاف پھر مہم شروع ہو جاتی۔ اور ایک بک ہے، کبھی آپ پڑھیے گا، رسل کی انپاپولر ایسز، اس کے اندر اس نے بڑے طریقے سے بتایا ہے کہ ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر جو بکس ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ جو عوام ہے اس کے مائنڈ کو مینپولیٹ کر سکے، اور وہ ساری عمر حکومتوں کی اور جو اتھارٹی ہے ان کو بس سجدے کرتی رہتا ہے۔ ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ویسٹ کی بکس ہیں، یہ کوئی پاکستانی کتابیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی پڑھیے گا، اپنے بچوں کو پڑھائیں یہ اس طرح کی کتابیں تاکہ ان کے ذہن کھلیں، کیونکہ اگر ہم ان کو پاکستانی بکس کا ریفرنس دیتے ہیں تو پھر وہ آگے سے جواب ملتا ہے اچھا آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں انٹرنیشنل بکس بھی پڑھنی پڑتی ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ تو اس کے اندر باقاعدہ وہ رول آف ٹیچر کے اندر بھی اس نے یہی سکھایا کہ ٹیچرز کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو بچوں کو بتانا ہے وہ اسی طرح کا بس بتانا ہے جو سلیبس میں ان کے بتایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے بس اسی ایک دائرے کے گرد گھومتے رہے اور اس سے باہر نکل کے وہ کچھ اور نہ سوچے۔ تو یہ ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، ٹھیک ہے؟ اور یہ حکمران اور یہ جو اوپر کی نیشنز ہیں، جیسے جیسے ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی عربی آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے؟ ایک کو کمزور کر دیا، کچھ عربیوں کو کمزور کر دیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ پاور دی گئی، اور پھر کمزور ہمیشہ ظلم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک طاقتور ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے، اگر دونوں برابر ہوں گے تو کبھی بھی۔ اب یہ کس طریقے سے ایران کی کرنسی گرائی گئی، اس کو کمزور کیا گیا، بے شک اس کے پاس آئل تھا، اور باقی عربیوں کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ ساری مینوپولیٹو پاورز ہوتی ہیں، اور یہ فرعون سے اور جتنے بھی حکمران ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ان میں سے ایک فرقہ کمزور اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ فرعون اور اس کے اندر اتنی سرکشی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے، وہ لوگوں میں نا خیر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں ملیں، اپنی عوام کو بس وہ ڈیوائڈ ہی دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، فساد کرنے والوں میں سے تھے، خود فساد کریٹ کرتا تھا، اور آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کسی بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، ایک نعرہ لگاتا ہے، پوری قوم اس کے پیچھے فساد کرنے میں وہ نہیں دیکھتی کہ ہم سڑکوں کو جلا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم دکانیں جلا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم گاڑیاں جلا رہے ہیں، اور یہ عام عوام کی گاڑیاں ہیں، یہ عام عوام کی دکانیں ہیں، لیکن کیا ہے جی، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے نعرہ لگا دیا تو ہم سارے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا، اس نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا، ورلڈ وار 2 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ہٹلر سے لوگ بہت زیادہ انفلوئنس تھے۔ اب یہاں پہ وہی حکمرانوں کی ایک سائیکی، کس طریقے سے یہ انفلوئنس کرتے ہیں عام عوام کے اوپر، اور کس طریقے سے ہم بھی ان کے پیچھے جو ہے ان کے اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہیں، صرف علماء کی تقلید نہیں کرتے، ہم پولیٹیکل لیڈرز کی اور پتہ نہیں کس کس کی، اور عجیب عجیب لوگوں کی ہم خود فالوئنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے یہ چاہا کہ جو کمزور ہیں ان کو ہم زمین میں پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ بنی اسرائیل جو کہ کمزور ہو گئی تھی انہی کو۔ اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں مسلمان جو ہے وہ مکہ میں کمزور تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری سٹوری، یہ پورا واقعہ سنا کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت بھی تو وہ ایک کمزور کیا گیا تھا ان کو نا، تو تم بھی اس وقت کمزور ہو تو ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے، تو تم فکر نہیں کرو، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، اور کہ ہم انہیں زمین پر اختیار دیں، یعنی کہ اس سے مراد ارض شام ہے، وہ کنعان کی زمین کے وارث بنے، ٹھیک ہے؟ اور مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے تھے کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اس کے وزیر تھے،
اور ان کے لشکروں کو وہ دکھایا جس سے وہ ڈر رہے ہیں. کس سے وہ ڈر رہے تھے؟ ان کو ڈر تھا کیونکہ ایک تو پروڈکشن یہ تھی کہ فرعون کو بنی اسرائیل میں سے ہی ایک لڑکا اٹھے گا اور وہ مار دے گا، اس وجہ سے وہ ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا. لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ پروڈکشن تھی کہ مصر میں سے ایک نبی اٹھے گا اور وہ اس وقت کے فرعونوں کو مارے گا، اور پھر جو ہے وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ دین زندہ ہوگا، جبکہ قوم بت پرستی میں پڑ چکی ہوگی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا. اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی. وہی اس کے خود سے پہلے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تدبیر کی تھی. تم خود سے بے شک تمہارے پاس جتنی سکلز تھیں، جتنا نالج تھا، تم خود کچھ نہیں کر سکے، لیکن یہ میں نے تمہیں تدبیر کیا تھا. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جتنے خیالات آتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ اسے دودھ پلاتی رہے جب تک اسے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم نہ ہو. تو یعنی کہ ان کے دل میں انہوں نے اشارہ ڈال دیا کہ کیا کرنا، بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہیں کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس دن میں آپ سے آل عمران کی بات کر رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. حضرت عیسیٰ کے والد حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو وہ میں اس دن آپ کو سورہ آل عمران کے بارے میں بتا رہی تھی. تو یہاں میں نے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے اب ریمائنڈ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی. ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں. کس کو کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. obviously ان کے لیے اب کتنا مشکل تھا نا اپنے بیٹے کو پہلی بات بچانا. وہ پریشان تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤں گی. اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ اس کو بہا دینا دریا میں، اور پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی غم خوف رنج تم نے کچھ بھی نہیں رکھنا. ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں وہی کر رہے ہیں کہ ہم اسے کیا کریں گے؟ اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں. تو نے اب پریشان نہیں ہونا. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں، فرعون اور حمان اور اس کے لشکر ہی خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرے. جیسے ہی وہ بچہ پہنچا فرعون کے محل کے قریب، اب ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ دریا میں بہایا گیا تو وہ دریا کہاں سے گزرتا تھا؟ فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتا تھا. وہاں پہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھی تھی. انہوں نے بچے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ ٹوکری جا رہی ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آؤ. جب ٹوکری لے کے آئے تو اس میں بچہ تھا. اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین اپنے ہسبینڈ کو کنونس نہیں کر سکتی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت آسیہ کی کنونسنگ پارٹ دیکھیں. فرعون جیسے ظالم انسان انہوں نے کنونس کر لیا کہ یہ بچہ کسی طرح میں نے پالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک کنونسنگ پاور دی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا سائیکالوجی پڑھیں یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خواتین مائیں ہوتی ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، بیویوں کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. ٹیچرز میں بھی فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا کنونسنگ پاور بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے عورت جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا کنونس کر لیتی ہے، وہ سمجھا لیتی ہے، وہ مائنڈ میپنگ کر لیتی ہے. اس وجہ سے ماں کا 3 درجے زیادہ اللہ نے حق رکھا. تو تربیت کا بھی زیادہ اسی کو کہا، اور جتنی خوبصورت تربیت ماں کر سکتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ پھر ایک عورت کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی بڑائی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. اور ہم اکثر یہی کہتے ہیں، دیکھیں جو بیسٹ ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو ایول ہے نا وہ عورت ہے. یعنی کہ عورت وہ بائبل تک یہی بتایا گیا کہ بائبل میں تو نہیں لکھا تھا، یہ تو ان کے وہاں کے خود ہی علماؤں نے کہا کہ عورت جو ہے نا وہ بالکل کوئی انفیریئر بینگ ہے. یہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو صفات ہیں اور عورت کی جو طاقت ہے اور ویمن امپاورمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ویمن امپاورمنٹ ہی تو ہے. امپاورمنٹ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے یا بہت پیسہ آ گیا. امپاورمنٹ یہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ دماغی طور پر کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ جو ہے کتنا انفلوئنس کر جاتے ہیں، آپ کتنا اپنی فیملی کو لے کے چلتے ہیں. تو انہوں نے کس طریقے سے فرعون کے محل میں رہ کے یہ سارا کچھ کیا.
اور بیوی سے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی کہ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے کہ اس کے لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیں صبر سے ہمیشہ ایمان بڑھتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے بڑی پریشان ہے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، کہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل کو اللہ ڈھارس دے ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں، اور بے صبری سے ایمان کم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ یہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اسے دور سے دیکھتی رہے، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہو، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ کسی بھی دائی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہوں میں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ۔ کون وہ بہن کہہ رہی ہے کس کو، جا کے فرعون کے دربار میں، اب بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، کہتی وہی ایک عورت ہے میں اس کا بتا سکتی ہوں، اور وہ ہے بھی تم لوگوں کی خیر خانہ، وہ اگر اس بچے کو دودھ پلائے گی نا تو یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تب آپ دیکھیں کہ ان کی ماں کا جو صبر ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک یقین جو تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اب انہی کی والدہ کو کہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، محل میں لے کے آ رہے ہیں، اور بچہ کہاں پیدا ہوا تھا، ایک جھونپڑی میں پیدا ہوا تھا، ایک غریب گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈالا، اور دودھ کون پلا رہی ہے، وہی جو ان کی اصلی ماں تھی۔ ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پر بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں کوئی اتنا کامل نہیں ہوا جتنا فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ۔ مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں اتنا کوئی کامل نہیں ہوا جتنا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اور فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ان کی ایفرٹس ہیں نا ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ باقی تو ہم نے ساری مردوں کی کہانیاں ہی سنی ہوئی ہیں نا، اور مریم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں، حضرت آسیہ کا بھی ذکر قرآن میں، حضرت عائشہ کا ذکر بھی قرآن میں۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بتایا ہے کہ بھائی یہ عورت ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس بچے کی خیر کا، بس ہم نے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور آزر آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، وہ غم زدہ نہ ہو، ماں تھی نا، تو جان لے کے اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا نا کہ تم ایسے کرو، تم پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تم نے غم نہیں کرنا، اور وہ صبر کر رہی تھی کہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو حدیث میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ بندے کو ویسا ملتا ہے جیسا کہ اس کا گمان ہوتا ہے۔ کل میں نے گروپ میں بھی ایک حدیث ایسی بھیجی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ جب بھی ہم مانگتے ہیں تو بہترین گمان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکال دیتے ہیں اور ہماری ہر بات پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے خیال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بڑی اس کے ساتھ نا بڑے گمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، ادھر ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ کی حکمت تھی کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جھوپڑی میں بھی پروٹیکشن ہو سکتی تھی، کیوں ان کی بایولوجیکل جو مدر ہیں جس نے ان کو پیدا کیا اس کی گود سے نکال کے انہوں نے حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا وہ تھی ایک غلام قوم سے، تو اصل میں جو غلام قوم ہوتی ہے نا ان کی جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ بھی غلامانہ ہوتی ہے، اور نکالا ان کو وہاں سے اور ڈالا کس کی گود میں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کو پتا ہے حضرت آسیہ کی کوالٹیز کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ کامل عورت تھی، تو کیا کوالٹیز تھی؟ بریو تھی، ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر جھکاؤ نہیں تھا، حق پہ ڈٹ جاتی تھی، ڈرتی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مائیں، اصل میں ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی پرابلم ہے، جو مائیں ہیں نا وہ اس طرح سے ہیں کہ بس وہ اس عجیب سی خدمت میں پڑی ہوئی ہیں، عجیب سی خدمت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں جس میں ہمارے بچوں کی تربیت کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا دن ہم ہانڈی روٹی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں خدمت ڈالی ہوئی ہے، لیکن بچوں کے لیے وقت نہیں ڈالا کسی نے، حالانکہ اصل کام ہی تربیت تھا۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں، ایک ملکہ کی گود میں جب ایک بچہ پلتا ہے تو وہی تو بادشاہ بنتا ہے آگے چل کے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضرت آسیہ کی جو کوالٹیز تھیں، وہ نمبر ایک، وہ اللہ کو ماننے والی تھی، وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی، ٹھیک ہے، عبادت گزار تھی، سارا کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، نبی بننا تو وہ ادھر بھی بن جاتے، بچنا ہوتا وہ وہاں پہ بھی اللہ بچا دے، لیکن کیوں ایک ماں کی گود سے نکال کے دوسری ماں کی گود میں ڈالا گیا؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں پلتے نا تو انہوں نے پھر ہی وہ والا بادشاہ بننا تھا۔ تو یہاں پہ پھر ایک ماں کا، دو ماؤں کا رول آ رہا ہے، ایک وہ جو دودھ پلانے والی تھی، اور ایک وہ جو تربیت کرنے والی تھی، اور جس کی تربیت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنے۔ تو وہ پھر صحیح کہتے ہیں نا علامہ اقبال کے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو وہاں پہ آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے، ٹھیک ہے، ماں تھی نا، اکیلے بیابان کے اندر، بنجر بیابان کے اندر کس طریقے سے انہوں نے حضرت اسماعیل کو گروم کیا تھا کہ جب وہ چھری چلانے والا واقعہ آتا ہے تو حضرت اسماعیل یہ نہیں کہتے کہ ابا جان 13 سال کدھر تھے آپ، مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہ بیوی نے یہ کہا کہ کدھر چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ وہاں پہ رہی بھی، اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ بھی کیا، اس کو فرما برداری بھی سکھائی، پھر وہ بچہ نبی بھی بنا۔ اور پھر جب چھری والا واقعہ آیا تو کیا کہتے ہیں، ابا جان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے آپ اس پہ پورے اترے، آپ اپنے خواب پہ بس پورے اترے۔ تو اسی کو پھر یہاں پہ آتی ہے نا پھر ماں کی، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ساری جو ریسپانسبلٹی ہے کیا صرف ماں کی ہی ہے؟ ماں اور باپ دونوں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے نا کوالٹیز جو تربیت کی ماں کو دی ہے نا، وہ باپ کو دی ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کا رول نہیں ہے، لیکن اگر 3 درجے ماں کا حق ہے نا تو انفلوئنس بھی اس کا زیادہ ہے، تو وہاں پہ وہ پھر تربیت کرنے والی ماں کی بات آتی ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا اس وجہ سے یہاں پہ واقعہ ذکر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ علم و حکمت، ٹھیک ہے، حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ جگہ جگہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں، نبیوں کو کیا ملا تھا؟ علم و حکمت، علم 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 علم، پیچھے سارا ہم یہی، کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا تھا تو اس کی، اگر پیسہ بھی دیا تھا تو اس کے پیرالل میں بھی اللہ تعالیٰ اوپر کیا چیز لے کے آ رہے ہیں؟ علم کو، حکمت کو، علم کو، ان چیزوں کو۔ تو ہم نے بھی کس چیز کے لیے اسٹرگل کرنی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، پیسہ خود ہی آ جاتا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، اس کی قوم والے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو مجھ سے غصے میں جو میں نے اس کو مارا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا، اور شیطان میرا دشمن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور ہمیں فوراً سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر وہی بات، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا بھائی، اور تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو نے اب ہرگز کسی گنہگار کا مطلب اب کیا ہے؟ قال ربی بما انعمت علیہ، یا اللہ تو نے مجھ پہ انعام فرمایا، تو نے میرے پہ رحم فرمایا۔ پہلے کیا کی؟ کیا مانگا؟ پہلے اپنی غلطی مانگی تھی، مانی کہ بھائی میں نے ظلم کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ مجھے معاف فرما دے۔ پہلے غلطی ایکسیپٹ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سے رحم مانگنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے،
اور ان گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. پھر وہ بندہ آگے جا کے پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر استغفار پڑھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ بخش دیتا ہے، پھر اس کی پچھلی ساری جو برائیاں وہ نیکیوں میں وہ کنورٹ کرتا ہے. اس بندے کو جس کو استغفار کی عادت پڑتی ہے، جس کو شیطان بار بار بھڑکاتا ہے کہ اب پھر اس کو بھڑکاؤں گا، پھر یہ گناہ کرے گا، پھر بھڑکاؤں گا، وہ جس بندے کو عادت پڑی ہوتی ہے وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ شیطان ہی اس کے راستے سے بھاگ جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، اس کو عادت پڑ گئی ہے اپنا استغفار کرنے کی. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، استغفار ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو روز اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کہ آج میں نے اپنے اوپر کیا ظلم کر لیا. اپنے اوپر ظلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آج مجھ سے کیا گناہ ہوتا. یہ گناہ ہی ہے نا ہماری پچھلی ساری نیکیاں تباہ کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک نبی جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے، قال انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. آیت نمبر 16 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی یہی دعا سکھائی تھی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو کہ کیا کرنا ہے، اے میرے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ، اور پھر استغفار کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے نا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنی عادت ڈال لینی چاہیے. پہلی بات یہ، روز اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. بچے کو زیادہ ڈانٹ دیا وہ بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے میری دیکھیں ہم مسلمان کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے خیال ہے ہم ماؤں سے نا ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. ہم روز ان کو جب ڈانٹتے ہیں نا بڑے برے طریقے سے ڈانٹتے ہیں، دو چار کوٹ بھی لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. اور بعض اوقات دیکھیں ہماری زبان کا اگر حق ہے نا وہ ہماری فیملی پہ زیادہ ہے. اسی طرح میاں بیوی کا ریلیشن ہے، زیادہ بول دیتے ہیں ہم نا، لڑائی ہوتی ہے نا دونوں طرف سے ہوتی ہے، زیادہ بول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر مومن کون ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرب، آپ کے ذل قربا میں دیکھے. ذل قربا کون ہوتے ہیں؟ ہم نے ابھی پیچھے یہی پڑھا نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر اس کے بعد ذل قربا کی باری آتی ہے. ذل قربا کون ہے؟ آپ کے گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے قریب قریب ہے. اس میں آپ کے بچے آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. اچھا پہلے میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ اچھا زبان سے محفوظ رہنا یا ہاتھ سے محفوظ رہنا، لگتا تھا کہ گھر کے باہر والوں نہیں رہنا، وہی جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ شفقت کرنے والی ماں ہوتی ہے نا، ایمان والی عورت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ایمان والی عورت کی نشانی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پہ شفقت کرنے والی ہوتی ہے. یعنی کہ ڈانٹنا یا وہ کرنا وہ ایک الگ، تنبیہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بچے کو ذلیل نہ کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کا بچہ ایک دفعہ آپ سے انسیکیور ہو گیا نا، وہ کبھی آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھے گا. اور آپ کو سمجھ تب آنی ہے جب وہ 14 سال کا ہوگا. پہلے 7 سال بچے کے پیار کرنے کے، پھر اس کے بعد 7 سال اس کے ساتھ کام کرنے کے، یا 14ویں سال آپ کو پتہ چلے گا یہ آپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ زبان کا استعمال جو ہے نا وہ بہترین ہو. کہنے لگے اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، میں ابھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی کہ میں کسی بھی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا، کسی کو بھی گناہ کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو سری بے راہ ہے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے. تو تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان. بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر نکلتے دیکھتے بھاگتے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے جائے گا. اب دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں دعا سکھائی ہے، دشمن سے حفاظت کی دعا ہے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، آیت نمبر 21 سورۃ القصص. کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا. ٹھیک ہے، کہ کہیں میرا زیادہ نقصان نہ ہو جائے.
اور اسی طریقے سے ہم بھی ظلم سے بچنے کی، ظالموں سے، دشمنوں سے بچنے کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. دعا ہے ایک، وہ میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال یہ ہمیں اپنی، اب کن کو بتایا جا رہا ہے؟ انبیاء کو بتایا جا رہا ہے. کیا انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا نا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کو دعائیں سکھا رہے ہیں، تو وہ یہ بول رہے ہیں، اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی دعائیں ہیں. اور ان کی فضیلت بھی پھر بہت زیادہ ہے. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا. اور کس طرف دوڑ بڑے مدین کی طرف سے. دیکھیں اس دور میں یہ تھا کہ اگر فرعون کے دربار میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا نا تو اس کی سزا موت ہوتی تھی. نمبر دو، اگر وہ فرعون کی جو مصر کی حدود ہے نا، جو فرعون کی سلطنت تھی اس کی حدود سے وہ بندہ باہر نکل جاتا تھا نا، تو پھر اس کے اوپر قتل واجب نہیں ہوتا تھا. اور اگر وہ کچھ میرے خیال ہے 10 سال کا جلا وطنی کاٹ لیتا تھا اور وہ واپس آتا تھا تو اس کی سزا بھی معاف ہو جاتی تھی. کہ بھائی اب اس کو سزا مل گئی ہے، یہ ملک سے نکل گیا تھا، تو اس کے اوپر وہ پھر رولز لاگو نہیں ہوتی کہ بھئی اب اگر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی پلٹ کے واپس آئے تھے، تو پھر کیوں نہیں فرعون نے ان کو قتل کیا جبکہ پہلے بھی قتل ہوا تھا. جبکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے نا کہ عدالتوں کا رول ہے کہ جس کے اوپر جو عدالتوں پہ کیس ہو جاتا ہے تو اگر وہ دوبارہ بھی پاکستان آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن فرعون کی سلطنت میں یہ رول نہیں تھا. ٹائم پیریڈ تھا کہ یہ ٹائم پیریڈ گزار کے واپس آؤ گے تو پھر وہ قتل واجب نہیں ہوتا تھا، پھر وہ قتل کی سزا ختم ہو جاتی تھی. تو مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اور یہ دونوں کون تھی؟ بتایا تھا کس کی، کس کی بیٹیاں تھی؟ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی کنویں کے پاس سے. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ آپ کو میں سنا چکی ہوں پہلے. ٹھیک ہے، وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے. ٹھیک ہے. اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کو بوڑھے ہیں. کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام نا اس وقت بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ مدین کے نبی تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لیے ایک ایک نبی کو چنا ہوا تھا نا. ایسے ہی ہم قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ کیا ہے؟ یہ علاقے ہی تو تھے. ٹھیک ہے، تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہ نبی نہیں بنے، اور ادھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں اور پیغمبر ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں بار بار ہم نہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نہ کوئی کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جب کوئی وسیلہ نہیں رہتا تو ہم اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹتے ہیں. ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمیں کہاں جانا ہے. یہاں پہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، سائے کی طرف ہٹائے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. وہی دعا، ربی انی لمان جلتا الیہ من خیر فقیر. اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بخشا، اور ان کو جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اپنے پاس جو ہے چرواہے کے طور پہ رکھا کہ وہ ان کے گھر کو دیکھیں، کیونکہ وہ خود بوڑھے ہو گئے تھے. ان کو اچھا لگا کہ ان کی بیٹیوں کی ہیلپ کی ہے اس مرد نے. اپنی ایک بیٹی کی پھر شادی کی، بیوی ملی، بچے ملے، فیملی ملی، کاروبار ملا، رہن سہن ملا، سب کچھ ملا. اور اس کے بعد نبوت بھی اسی دعا کے بعد ملی. اور پھر اسی دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ واپس پلٹے، اور پھر وہ جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعونیوں سے، اور پھر وہ طور سینا کی طرف جو ہے وہ نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے، اور دعا کیا ہے کہ جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر. تو اگر کسی کا قرض ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں. یہ بہت پیاری دعا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دو عورتیں وہاں پہ کھڑی تھی ان میں حیا کتنی زیادہ تھی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ مردوں کا ہجوم ہوتا ہے ہم ہجوم سائڈ پہ ہونے کی کا انتظار نہیں کرتے، ہم بیچ میں گھس جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ایمان کا حصہ خیر، حیا اور ایمان، یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ. حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان سراسر خیر ہے. ٹھیک ہے، ایمان سراسر خیر ہے. تو اس وجہ سے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں لیکن نیکی کرنے کو تیار.
خود تکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو دو عورتیں ہیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بکریوں کو کوئی پانی نہیں پلا رہا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی ذات کو خیر والا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ حیا ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور حیا ایمان سے، اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، ٹھیک ہے؟ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ جنت سے ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اتنے میں دونوں عورتوں میں ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ جو مضبوط امانت دار ہو۔ اب کرائٹیریا کیا؟ جب بھی کسی کو ہم نے جاب دینی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جو مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ غریب ہے اس کو رکھ لو، پھر ہم اس کو سکھائیں اور پھر وہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا؟ ان دونوں میں سے کیا؟ جنہوں میں آپ اجرت پہ اس کو رکھیں، ان میں سے بہتر وہ جو مضبوط اور امانت دار ہو، مضبوط بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اور وہ امانت دار بھی ہو۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دیتا چاہتا ہوں، اس مہر بھر کے آپ 8 سال تک میرا کام کاج کیجیے۔ مہر کیا؟ اب یہاں پہ حق مہر کی بات ہوگی، 8 سال تم نے میرا کام کرنا ہے، اس صورت میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ ادھر سے 10 سال کی جلا وطنی ہوئی اور ادھر سے 10 سال کے لیے فوراً ہی گھر مل گیا، فوراً سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ کارساز ہے۔ دیکھیں اس وقت اس طرح سے نکاح ہو جاتا تھا، لیکن اسلام میں جو ہے نا نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہونا ضروری ہے؟ ولی کا ہونا ضروری ہے، ایک گواہ اور ایک ولی، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھاگ کے شادی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، عورت کا ولی ہونا ضروری ہے، ولی میں اس کا باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، چچا آتا ہے، تایا آتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ماموں آ گیا، کوئی بھی فیملی کا بڑا، وہ ولی ہوتا ہے۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح فاسد ہے، اور ولی کے بغیر نکاح جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی، یہ جو آپ کی کورٹ میرجز ہیں اس میں بغیر ولی کے سگنیچر آپ کرتے ہیں اور 2 گواہ وہ بٹھا دیتے ہیں، 2 گواہ ایک ولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ عورت کا، مرد ولی، مرد کا ولی نہیں ہوتا، عورت کا ولی ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو عورت کی جو کسٹڈی ہے وہ ولی دیتا ہے اس کے شوہر کے ہاتھ میں۔ تو یہ گھر میں بچوں کو، بچیوں کے سامنے یہ چیزیں بتائیں ان کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو، کیونکہ آج کل آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہوں گے آئے دن بچیاں بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہوں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دونوں زانی ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے جو ہے، اور ایون ان کے بچوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ ان کی ناجائز اولاد ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ 10 سال مدت پوری کرنے میں پوری کی مدین میں، کیونکہ جو 10 سال بعد واپس آتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، یہ مصر کی طرف اب دوبارہ سفر شروع ہونے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ جب پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا پروردگار۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے ایک صورت میں یہی سیم آیتیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سام کی طرح بھن بھن آ رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا ہے موسیٰ آگے آ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف میں لا لے۔ بس یہ دونوں موزے تیرے لیے ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہیں۔
اب واپسی کی تیاری ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا کہ خوف کو دور کرنے کے لیے نا ایسے کر کے تم نے بغل میں ہاتھ ڈال دینا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خوف کو دور کرنے کے لیے بغل میں ایک ہاتھ ڈال تو تو ریلیکس ہو جاتا ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نارملی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں، یا ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پھر سو جاتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے ہیں واپس کیے تو انہیں کیا کہا گیا کہ تم نے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے، بس یہ دونوں موزے تیرے لیے ہیں تیرے رب کی طرف سے. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پھر بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے. تو اسے میرا مددگار بنا، میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے. بس اب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اندیشوں کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ کے ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا، دیکھو یوں کر لینا یوں کر لینا. اسی وجہ سے ہم اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے کس طریقے سے ہم مشورہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دعا استخارہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نوافل حاجات اور دعا استخارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر بھی وہی ہو رہا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سارے فرینڈ سے مشورہ کر لیتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانتے ہیں. تو کوئی بھی کام کرے نا 2 رکعت نماز نوافل حاجات اور دعا استخارہ ضرور پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں پھر بندے کا نا. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں بھی میں کبھی نہیں سنا. تو اب وہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا جادو بہت عام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزے دیے تو وہ کیا تھے، وہ اسی طرح کے تھے جو کہ جادوگروں کو انسپائر کر سکیں یا ان کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ بھی تو معجزے ہیں نا. تو وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، سامری جادوگر ہو گئے اور اس طرح کے بڑے بڑے جو جادوگر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب اللہ تعالیٰ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، جو اس کے پاس کی ہدایت لے آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہو. یعنی کہ ظالم کبھی جو ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. فرعون کہنے لگا اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. اب فرعون کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں ہی خدا ہوں، میں ہی معبود ہوں تم ساروں کا، تم مجھے ہی سجدہ کرو. سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں. حمان کون تھا، ابھی بتایا تھا. حمان کون تھا، اسٹارٹ میں بتایا تھا، فرعون کا وزیر تھا. ٹھیک ہے، اب وہ بار بار حمان کو آرڈر کر رہا ہے فرعون، حمان ایسے کروا لو، حمان ایسے کرو. تو حمان اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل کی تعمیر کر تو موسیٰ کے معبود کو تو میں موسیٰ کے معبود کو جان. مطلب یہ تم سارا کچھ ایسے کرو. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. کس نے، فرعون کے لشکر نے پھر تکبر کیا. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں برد کر دیا. اب دیکھ لیں ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوگا. اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے. دیکھیں ابھی بات شروع میں اتھارٹی سے سٹارٹ ہوئی، امام سے سٹارٹ ہوئی، حکمران سے سٹارٹ ہوئی. اور فرعون کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ ایک فرقے کو، ایک گروہ کو پاور دیتا تھا، دوسرے کو کمزور کرتا تھا تاکہ دونوں میں لڑائی کروا کے خود وہ اتھارٹی پہ رہے ہمیشہ. اور ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی کچھ لوگوں کے پیچھے پڑ کے سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے، یعنی کہ ایسے امام دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. کہیں ہم نے بھی اپنے امام ایسے تو نہیں بنا لیے.
کیونکہ حدیث میں ہے کہ بندہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی قوموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو وہ فالو کرتا تھا. ہم جن کی تقلید کرتے ہیں نا، ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بے شک ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے. ہماری جو پارٹیز ہوتی ہیں، اسپیشلی برتھ ڈے پارٹیز، اس کے اندر کینڈل بلو کرنا. آج کل تو ایک وہ آرٹیفیشل کینڈل آئی ہوئی ہے نا، جس کے اوپر اوائڈ کرے نا اس کو. جو چیز اس طرح کی ہیں جو کہ نان مسلمز کو یا گاڈز اور گاڈیسز کو، یہ بیسیکلی وہ اس لیے کینڈل بلو کرتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو بلانا ہوتا تھا. کالے جادو میں بھی کینڈل بلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اوائڈ کریں. اور بھی طریقے سے آپ اپنی کوئی بھی سیلیبریشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ڈانس کر کے ہی کیوں. ڈانسنگ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رومنس تھے نا، جیسے یہ آپ انڈینس کو دیکھ لیں، سیم یہی ٹریڈیشن رومنس کی بھی تھی پرانے دور میں. وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھاتے تھے، پھر ان کے سامنے ڈانسنگ کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے وہ. جب وہ ڈانس کرتے تھے تو ان کے دیوی دیوتا جو ہے وہ پھر آتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ جو لیک ہوا ہے وہ پچھلے دنوں، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ بچوں کی بلی دیتے تھے نا بال کو. بال کون سا ہے؟ بال ایک جن ہے کہ جب اس کے سامنے بچے قتل کیے جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. جادو بھی اسی طرح ہے. تو کہیں ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے شیاطین کو تو نہیں گھر میں نازل فرما رہے. سوچنے کی بات ہے، اوائڈ کریں. سوچیں یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ڈانسنگ کر رہے ہیں، یہ جو ہم سارے آپس میں گھل مل رہے ہیں یا بے حیائی کر رہے ہیں، کہیں ہم کسی جن کو تو نہیں کال کر رہے ہیں. کیونکہ وہ تو رومنس بھی ایسے ہی کرتے ہیں، انڈینس بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہود بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بلیاں بھی دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو اوائڈ کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہیں ہم نے اپنے امام ایسے تو نہیں بنائے ہوئے، ہماری فیملی ٹریڈیشنز ایسی تو نہیں ہے. تو اور روزے قیامت مطلب مدد نہ کیے جائیں، بالکل ان کی کوئی بھی مدد نہیں ہو. ظاہر بات ہے جن کو وہ انہوں نے فالو کیا. اور فرعون بھی اسی طرح کرتا تھا، اپنی قوم کے ڈفرینٹ گروہ بنا دیتا تھا. علماء کے بھی گروہ ڈفرینٹ ہیں. آج ہم بھی اسی طرح ہیں، ہمارے بھی اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نیچے علماء کے ڈفرینٹ گروہ بنا دیے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سننا نہیں چاہتے. حالانکہ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی دین، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. کیونکہ ہم فلانے مسلک سے ہیں، اس لیے ہم فلانے مسلک کو برداشت نہیں کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلکوں کی جنگ میں نا ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا تو ہم کہیں کے بھی نہ رہے. ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے طریقہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم پھر یہ بھی پڑھتے ہیں نا، حدیث میں ہے کہ یہود کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 تھے، مسلمانوں کے 73 ہوں گے. ان میں سے صرف ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی. اور وہ کون سی ہوگی؟ جو اللہ اور اس کے نبی کے دین پہ ہوگی. بس سمپل. جماعت جانی ہے، 73 فرقوں نے نہیں جانا. تو خدا کے واسطے مسلکوں کی جنگ سے باہر آئے. یہ مسلک 100 سال پہلے بھی، ابھی پوری ایک صدی پوری نہیں ہوئی اس کو. اور یہ اسی ٹریڈیشن پہ جو فرعون نے کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ، کہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس نے مسلک بنا دیے تھے، اسی طریقے سے ہمارے بھی اوپر جو بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہماری مسجدوں کو مسلکوں میں بدل دیا. ٹھیک ہے، اور یہ اس ایریا کے میں زیادہ ہے کیونکہ یہودیوں کو پتا ہے جو آخری جو امت اٹھنی ہے نا، جس نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، جس نے امام مہدی کے ساتھ ملنا ہے، جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس ایریا کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مجھے یہاں سے مدینہ کی خوشبو آتی ہے. تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ بنی. اس وجہ سے یہاں پہ جو فرعون ہے، جو دنیا کے فرعون ہیں، انہوں نے ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ڈالا. ان کو ہسٹری وہ گھول گھول کے پلاتے ہیں کہ تم نے ان کو کیسے مارنا ہے، یہ ایسے نہیں مریں گے، ان کو تم ڈیوائڈ کرو گے تو مریں گے. تو ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کبھی انٹرنیشنل بکس اٹھا کے دیکھیں، آپ رسل کی وہ بک اٹھائیں ذرا، ان پاپولر ایسیز، اگر کسی کو انگلش نہیں آتی وہ اس کا اردو ورژن پڑھے. وہ ایک انگریز نے لکھی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے مائنڈ مینپولیشن ہوتی ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے حکمرانوں کے غلام رہیں، اور حکمران ہمیں ڈیوائیڈ کرتے رہے اور ہم ان کے نیچے اسی طرح کرتے رہے. تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے.
تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تم سب بتاؤ تمہارا خدا بھی ایک ہے کہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جب کتاب ایک، ہر چیز ایک، تو پھر ڈویژن اتنی زیادہ کیوں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہیں پہ ہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلکوں کی جنگ میں ہماری آخرت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہمارا نام سلیکٹ کیا وہ مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے مسلمان نام جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل، تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے تو قرآن میں تمہیں مسلمان کہا تھا، یہ تم نام کہاں سے؟ بھائی کون سی ایسی اتھارٹی تمہارے پاس آ گئی تھی؟ اگر مسلک ہی بنانے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں نہ کہتے کہ تمہارا مسلک یہ، تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہارا یہ. کیا 4 خلیفہ تھے تو ان کے پیچھے 4 مسلک بنائے گئے؟ نہیں. تو ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم اماموں کے پیچھے مسلک بنا لیں گے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میرے پیچھے مسلک بنا لینا. امام شافعی نے کہا تھا کہ میرے پیچھے شیعہ مسلک بنانا. کبھی بھی نہیں کہا. آپ نے کبھی ائمہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں؟ انہوں نے احادیث کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کی تھی. جو بھولی ہوئی احادیث تھیں وہ سامنے لے کے آئے تھے. یہ جو صحیح بخاری ہے یہ کیا ہے؟ امام بخاری جو ہے امام تھے نا. احادیث کاتبین وحی کے بعد جو ائمہ کرام، ان میں بھی تابعین اور تبا تابعین میں سے تھے. ائمہ کرام نے وہ جو بھولی بسری احادیث تھی نا ان کو ریسرچ کر کے کتابوں کے اندر اکمپلش کیا تھا، پوری ایک کتاب بنا دی تھی. اور سب سے زیادہ جو ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں وہ امام ابن تیمیہ سے ملتی ہیں، اور پاکستان میں امام ابن تیمیہ ویسے ہی بینڈ ہے. نام سننا پسند نہیں کرتے. بھائی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جی احادیث سنائی، گناہ کیا. اور اس دور میں عورتیں جو ہیں وہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں سے امام ہوتے، ہماری نسلوں میں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا پی ایچ ڈی اسکالر ہو میرا بیٹا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہو، میرا انجینئر ہو. تو یہ جو اس دور میں جو ہے یہ ائمہ کرام اسی طرح سے، اسی طرح امام مالک اور امام شافعی، یہ دونوں آپس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہیں. یہ سارے آپس میں جو ہم 4 ائمہ کرام کو آپ دیکھیں کہ ان میں سے اس طریقے سے ایک دوسرے سے سیکھتے تھے کہ ایک امام نے کہا اپنے شاگرد کو کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہیں پڑھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے گھر سے مسجد تک ٹائم ہے اور واپس آنے کا ٹائم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اتنا ٹائم ہے. تو اس طرح سے امام مالک کے جو اسٹوڈنٹ بنے تھے وہ امام شافعی بنے تھے، اور وہ بھی بعد میں امام ہی تھے. یعنی کہ لوگ اماموں کو اس طریقے سے ان سے سیکھتے تھے. آج ہم سیکھنے کے لیے تو نہیں جاتے کسی کے پاس، کم از کم دین سیکھنے تو صحیح دین سیکھنے جاتے ہیں ہم کسی کے پاس. ہم کہتے ہیں بس وہ جو امی نے پڑھا دیا تھا وہی کافی تھی، وہ جو ہمارا مسلک ہے بس وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، کبھی قرآن کھول کے بھی دیکھا ہے کہ اس میں کوئی مسلک ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کبھی احادیث کھول کے دیکھی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قیامت کے روز اگر یہاں پہ ایک بریلوی کی لائن ہوئی، یہاں پہ دیوبندی کی لائن ہوئی، یہاں پہ اہل حدیث کی لائن ہوئی، اور اللہ نے کہا چلو بھائی سارے، کیونکہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، پھر کیا کریں گے ہم؟ قبر میں جب یہ سوال ہوگا من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اہل حدیث ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک آنسر کریکٹ ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ہم نے جن کے پیچھے اندھی تقلید کی ہوگی نا ہم انہی کے پیچھے جائیں گے. اور آپ کو اتنا بتا دو کہ یہ جتنے بھی مسلک بنے ہیں نا یہ اوپر سے بنے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. اور اس ایریا کو، یہ جو پاکستان کا ایریا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا، یہ بہت بڑی منوپلی ہے. کیوں عربوں کو نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں سے نہیں فوجیں آنی، فوجیں ادھر سے آنی ہے. جس نے حضرت عیسیٰ کو جا کے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جس نے جا کے امام مہدی کو، اب دیکھیں وہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا، فرعون ذبح کرے جا رہا ہے، حالانکہ پروڈکشنز آ چکی ہیں. یہودی بھی یہی کر رہے ہیں کہ اس ایریا کو، یہ جو پاکستان، افغانستان اور یہ سارا ایریا، وہ اس کو ان کو پتہ ہے انہوں نے کرنا ہے. وہ کیوں بار بار ڈرون حملے اور کبھی کچھ پاکستان کو، کبھی اندرونی خانہ جنگی، کبھی کچھ، ان کو پتہ ہے یہ ایریا یہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھرو جنگ نہیں لا سکیں گے. اس کو اگر کرنا ہے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو فرعون نے کیا تھا وہ ہم نے کرنا ہے.
اور اسی طرح سے علماء کو خریدا جاتا ہے، پھر انہی کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ قوم کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اسی طرح سے پالیٹیشینس کو خریدا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے اب اس قوم کو ڈیوائڈ کر دو دو فرقوں میں، ہے ہم ایسے ہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں یہودیوں کے پاس۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری سائیکی کیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور وہ ہمارے دماغوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ دین سیکھیں لیکن پھر صحیح والا سیکھیں۔ خدا کے واسطے اپنی بچوں کو ایسے مدرسوں میں مت ڈالیں جو کسی مسلک سے بلونگ کرتے ہیں۔ ایسے مدرسے ڈھونڈے، ایسی انسٹیٹیوٹ ڈھونڈے جو کہ ہیں پاکستان کے اندر، جہاں پہ کم از کم مسلک نہ پڑھایا جائے، مسلک کے اکارڈنگ قرآن نہ پڑھایا جائے، مسلک کے اکارڈنگ حدیث نہ پڑھائی جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں، صرف اتنا سوچ لیں گے یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم مسلمان نہ ہوئے اور ہم مسلکی ہوئے تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی۔ اب اتنے ہم کٹر ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، نہیں یہ تو فلانے مسلک کا بھائی، اس کی بات نہیں سنتے۔ بھائی قرآن حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی بھی ہے نا اس کی بات ضرور سنیں، کٹر نہیں ہو جاتا۔ کوئی بات نہیں، اختلاف ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیا ہو، لیکن بات ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کی بات صحیح ہو، میری غلط ہو جائے، سنا کرے بات، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کتاب آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بھی واپس لوٹو گے، تم نے بھی مکہ واپس جانا ہے، دیکھو میں ہم نے موسیٰ کو پھر کتاب بھی دی، پھر یہ بھی دیا، پھر وہ بھی دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے نا، کہہ رہے مکہ میں بہت کمزور ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو مسلمانوں کو مشرکین مکہ یہ تنگ کر رہے ہیں، بتائیں میں کیا کروں؟ ادھر سے ہجرت کا حکم آیا ہوا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی ایسے ہی پلٹو گے جیسے موسیٰ پلٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے بارے میں بھی پھر یہی ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے پھر کیا سبق ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کے دین پہ رہیں گے، ہم اس کتاب کو پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اوپر لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو جو ہدایت ہے، دلیل اور ہدایت ہے، اور ہمارے لیے کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اور طور کے مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی۔ اب دیکھیں لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت، نمبر ایک کیا ہے؟ قرآن کے اندر بھی دلیل ہوتی ہے، تو بیٹا دلیل کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بغیر علم کے نا اور بغیر دلیل کے بحث ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ سولوشن کو نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، صحیح ڈائریکشن ہے۔ ہم ہر کتاب سیکھتے ہیں، قرآن مجید نہیں سیکھتے۔ میٹرک تک دیکھ لیں، یہاں پہ موسٹلی میٹرک پاس تو ہوں گے، ٹھیک ہے، میٹرک تک دیکھ لیں ہر کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن قرآن سیکھتے ہوئے ہمیں نیند آ جاتی ہے، گھر سے نکلا نہیں جاتا، کیوں؟ اور یہ جو ینگ بچی ہیں ان کو تو نکلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ینگ بچیوں کو تو نکلنا چاہیے تھا۔ اور یقین کریں یہاں پہ سب سے جو ٹاپ پہ آنٹی تھی نا، وہ جو پیچھے بیٹھی تھی نا، دو آنٹیاں بوڑھی، اور وہ سب سے پہلے یہ دو ادھر ہوتی تھی، ایک اعتکاف میں بیٹھ چکی، ٹھیک ہے، اور جو ینگ بچے ہیں وہ گھر میں سو رہے تھے کیونکہ روزے تھے، ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے صحت دی ہے۔ اور جب یہ چڑھتی تھیں سیڑھیوں پہ بھی چڑھتی ہیں، مجھے آنٹی پہ ترس آ رہا ہوتا اور ان کو سانس چڑھا ہوتا، آپ تو بھاگ کی سیڑھیاں چڑھ کے ادھر پہنچ جاؤ گے ہیں، تو پھر بھی نہیں آئے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، اب آگے ڈیسائیڈ کر لو، ابھی تک کوئی بات نہیں اگر نہیں سیکھا، لیکن آگے آج سے ڈیسائیڈ کر کے جانا یہاں سے کہ اب ہم نے آگے سیکھنا ہے قرآن کو، اور صحیح طور پہ سیکھنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا دلائل ہے، کیونکہ بیٹا آپ کے سامنے ایسے کوشچنز آئیں گے، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو کیا وہ فرقہ واریت سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ کیا جواب دو گے؟ لڑو گے، اور تم اس مسلک سے ہو، میں تو اس مسلک سے ہوں، یہی لڑائی ہے بس۔ دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ میرے مسلک میں یہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور تمہاری دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل؟ تو پھر جھگڑے ہی ہوں گے نا، پھر ہم ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح، تو سوسائٹی تو پھر خراب ہو جائے گی،
تو ہم نے تو سوسائٹی کو ایک کر کے رکھنا، ٹھیک ہے، ہم نے توڑنا تھوڑی ہے لوگوں کو. تو ہم نے بہت نسلیں پیدا کی جس پر لمبی مدت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ وہی ہوتی آپ پر، اور نہ آپ کو پتہ چلتا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے موٹیویٹڈ ہوتے؟ اسی طرح سے دیکھیں، قرآن ہمارے اوپر انعام کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو انعام کیا ہے. جب بھی کوئی چیز بیٹا انعام کی جاتی ہے نا، انعام کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بلیسنگ ہے، بہت زیادہ بلیسنگ ہے. تو ہم نے کبھی اس کو بلیسنگ سمجھا؟ اس کو ہم نے بلیسنگ سمجھا؟ ہم اس کو بند کرتے ہیں، پھر اس کو اوپر کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ یہ ناپاک ہاتھ نہیں لگانے، اور یہ کتاب ہے، یہ بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے. ہر چیز پکڑی ہوئی ہے، ہر طرح کی برتھ ڈیز دیکھ لو، شادیاں دیکھ لو، ٹریڈیشنز دیکھ لو، ہم نے ہر چیز کو پکڑا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے. ٹھیک ہے، تو موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے سامنے اتنے چیلنجز ہیں آج کی سوسائٹی میں، کیا کرو، کیسے آگے جاؤ؟ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جس پر لمبی مدتیں گزر گئی، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں. اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے. ایسی بات نہیں تھی کہ تم مدین میں رہنے والے تھے، ایسی بات بھی نہیں تھی کہ تم فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، اور ایسی بات بھی نہیں تھی کہ ہم نے تمہیں طور پہ بلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میری رحمت ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں ہم امت مسلمہ، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ آرام فرما رہے تھے روزوں میں. ہم ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے بھی وہی کرنا نا جو نبیوں نے کیا ہے. اس لیے تو ان لوگوں کو ہوشیار کرتے جن کے پاس تو اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کہ عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا احسان ہے کہ ایک کتاب بھی دی، ایک نبی بھی دیا، شریعت بھی دی، سارا کچھ دیا. کیونکہ اگر ہم نہ دیتے تو پھر یہ کہتے کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، کتاب کیوں نہیں آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا نا نیکی اور بدی کو. ٹھیک ہے، صحیح اور غلط تو سب کو پتا ہوتا ہے. اور پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم تو ان کے منکر ہیں. کون دو جادوگر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو جادوگر مشہور کر دیا. اسی طریقے سے جب سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دین کا کام شروع کرنے لگتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں. ایک عالم دوسرے عالم کو نہیں مانتا، دوسرا عالم تیسرے عالم کو نہیں مانتا. ہم ایسے نہیں کرتے ہوتے. کبھی بھی کسی بھی عالم کی، کسی بھی اس کی نا برائی نہ کریں. یہ مت کہیں کہ اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ نا صحیح چیز بس لوگوں کو بتایا کریں. کبھی بھی یہ مت کہیں کہ وہ فلانا عالم ہے اس نے یہ بات غلط کہہ دی. بس یہ بتائیں کہ قرآن کے اندر یہ بھی. ایک تو غیبت ہو جائے گی، دوسرا آبویسلی دیکھیں اس کی فالوئنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو وہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے. اسی طرح ہم اختلافی مسائل جب ہم قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ڈیورنگ دورہ قرآن تو ہم بالکل ڈسکس نہیں کرتے. اسی وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ فالوئنگ ہمارے نا پاکستان کے اندر اندھی تقلید بہت زیادہ ہے. تو صرف اور صرف پھر قرآن اور حدیث پڑھائیں پہلے، سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا. تو وہ بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ایسے ہے. ٹھیک ہے، ان کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اس کی پیروی کرنے والی ہو. اس کو کہہ رہے ہیں اب کتاب لے کے آؤ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جاؤ کوئی ایک کتاب لے آؤ. ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا، ہم نے سورۃ البقرہ میں یہی پڑھا تھا نا کہ وہ مکھی کی، تمہارا اللہ تمہیں مکھی کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ ایک ایسی ایک آیت ہی نازل کر کے لے آؤ نا، کیونکہ تم بھی تو شاعر ہو نا. لے کے آؤ ایسی کتاب. پھر اگر تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے. آپ نے کتاب کسی کو پڑھ کے سنا دی نا، پھر بھی وہ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سمجھ لو یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں.
اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ دیکھیں جہاد بن نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ سب سے پہلے اپنا نفس ہی تو مارنا ہوتا ہے۔ فجر کے ٹائم یہ جو ہم اٹھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنا نفس مارتے ہیں۔ پہلا جہاد ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ فجر کے ٹائم آپ اٹھے ہیں، پھر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے، پھر آپ، تو یہ سب اسی طرح ہے۔ اور اس کو ہدایت نہیں ملتی جو علم کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے، اور یہ اس میں دلچسپی ہونا لازم ہے۔ چار چیزیں نا بغیر کریونگ کے نہیں ملتی۔ جب تک آپ کو بہت کریونگ ہو نا نہ ہو تب تک نہیں ملتی۔ نمبر ایک ہدایت، نمبر دو حکمت، نمبر تین شکر، نمبر چار صبر۔ یہ بغیر مانگے نہیں ملتا۔ جب تک آپ کو بہت زیادہ نہیں ہوگا نا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اب بس سیکھنا ہے، اب پکے والا سیکھ، ٹھیک ہے اب مجھے ہدایت چاہیے، اب میں نے دین کو نا صحیح والا سیکھنا ہے، اس لیے نہیں سیکھنا کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا، ٹھیک ہے میں نے اس لیے سیکھنا، پھر اللہ ہدایت دیتے ایسے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نا۔ کیونکہ دیکھیے ایک ہے دنیا، وہ اللہ سب کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو دنیا نا میرے لیے مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مکھی کے پر کے برابر ہوتی نا اللہ نے دنیا پلٹ دینی تھی۔ اس کے سب سے ہلکا پر مکھی کا ہوتا ہے، مچھر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے برابر بھی میرے لیے دنیا نہیں ہے۔ جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس دن بھی ایک مثال دی تھی، ہم صدقہ کرتے ہیں یا ہمارے گھر میں پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، جب وہ ہمارے قابل نہیں رہتے نا تو ہم وہ کہتے ہیں اچھا بس لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دے دیتے ہیں، فرعون کو بھی دے دی، قارون کو بھی دے دی، سب کو، لیکن ہدایت اللہ سب کو نہیں دیتے۔ جنت بھی اللہ نے سب کو نہیں دے دی، حکمت بھی اللہ نے سب کو نہیں دے دی، قرآن کا علم بھی اللہ نے سب کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں نا کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اور ہم برابر پیر در پیر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب نازل فرمائی تو وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں جب آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہی حق ہے، ہمارا رب ہی سچ ہے، ہم نے صرف اس کی ماننی ہے اور ہم نے کسی کی بھی نہیں ماننی، اور ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار۔ یہ اپنے کیوں پر صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے، اور یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے دیے رہتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں صبر کے بدلے دوہرا اجر، دین کے کام کریں گے تو پھر مسئلے مسائل تو آپ کسی کو حق بات کہیں گے، آپ کسی کو نماز کا کہہ دیں گے، قرآن کا کہہ دیں گے، کوئی بھی مسئلہ بیان کر دیں گے تو مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں نا سورہ رحمان کے اندر بھی یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنتان کا ذکر کیا ہے، دو جنتیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے دو جنتیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی علامت۔ جیسی بےہودہ بات ہوتی ہے یا ایسی بات جو اختلاف رائے پہ ہے تو وہاں پہ خاموش ہو جائے نا، سائڈ پہ ہو جائے، ضروری تو نہیں ہوتا نا ہر انسان سے ہم نے بحث کرنی ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمال تمہارے لیے، تم پر سلام۔ اگین وہی بات جو پیچھے جاہلوں سے کیسے بہیو کرنا ہے، ایسے لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے، یا ایسے لوگ جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے۔ بعض لوگ نا ان کے پاس بیٹھ جو سوائے ان کے پاس فن چیچی کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر کا مذاق ادھر کا مذاق، یہاں کا مذاق وہاں کا مذاق، یہ بےہودہ باتیں ہیں۔ ہم آپ دیکھیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنی پارٹیز کرتے ہیں، کس طرح کے مذاق ہو رہے ہیں، اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو اپنے ایک ایک لمحے کی فکر ہوتی ہے کہ اچھا قیامت کے روز جب میری زبان بولے گی تو میں کیا کہہ رہا ہوں، بہتر نہیں ہے ہم ذکر ہی کر لیں بیٹھے۔ ہمارے نا سر تھے وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے نا تو ایک دفعہ نا ہوا یہ کہ میں نا سر کو نا اپنے کسی شاید فرینڈ کی برائی کر رہی تھی یا کیا تھا، آئی تھنک میں 7th 8th میں تھی، اور سر نا کنٹینیوسلی کچھ پڑھ رہے تھے نا، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، ایک دم سے میں نے کہا سر وہ میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی جو آپ نے نا آپ کچھ پڑھے جا رہے ہیں، کہتے میں استغفار کر رہا ہوں آپ غیبت کر رہے ہیں۔ استاد کا بتانے کا طریقہ چیک کریں، انہوں نے میری پوری بات سن لی، اگر وہ مجھے بیچ میں ٹوکتے تو میں کہتی کہ میرا استاد ٹھیک نہیں،
ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے میری پوری بات سنی، اس کے بعد میں نے جب پوچھا کہ جی آپ کچھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں استغفار کر رہا تھا کیونکہ آپ غیبت کر رہی. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہ استادوں کے پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے استاد سے نہ کسی ٹیچر کی برائی نہیں کی، کبھی کسی اپنے فرینڈ کی برائی نہیں کی کہ کسی نے مجھے ایسے کہا یا ویسے کہا. تو بیسیکلی میں ان سے گائیڈنس لینے جا رہی تھی، لیکن سر نے کہا وہ غیبت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ انہوں نے ایسے ہی مجھے سمجھا دیا. تو آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں ہے، تو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہ قرآن میں ہے، تمہارے امان تمہارے لیے، تم پر سلام ہو بھائی. ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ بھائی، ہے نا. بس ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے وہی خوب آتا ہے. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. یہ آپ کو، یہ مجھے نہیں کہا جا رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جاہلوں سے ایسی کنارہ کشی کرنی ہے، تو ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا. کہنے لگے اگر آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچر لیے جائیں. کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت سے اترانے لگی تھیں. یہ ہے ان کی آرائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت کم آباد کی گئی، اور ہم ہی آخر سب کچھ کے وارث. تیرا رب کسی ایک بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہاں پر ظلم و ستم کمر کس لیں. لیکن جب بھی کہیں برائی عام ہوتی ہے نا، اللہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی، پہلے پیغمبر آیا کرتے تھے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں علماء پہنچ جاتا. ٹھیک ہے، اس وقت مسلمان تبلیغی ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تب تک کوئی بستی نہیں الٹتے جب تک کوئی ہدایت والا بندہ وہاں پہ بھیج نہیں دیتا. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ پھر قوم نافرمانی کرتی ہے تو پھر عذاب ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ قرآن سیکھ رہے ہیں اور پھر اس طرح سے غلطیاں مت کیا کریں. پکڑ پہلے ادھر ادھر ہماری پہلے ہو جاتی. اس وجہ سے کہتے ہیں. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے پھر ہم قرآن ہی نہ کھولے ڈر کے مارے، اس کی بھی معافی نہیں ہے. جہالت کی معافی نہیں ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو جاہل رکھنا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سیکھ گئے ہیں اور اس کے بعد پلٹ جانا، اس کی بھی معافی نہیں، اس کا تو پھر بہت زیادہ. اور جو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے. اب آپ دیکھیں نا، کوئی بھی قوم جب نافرمان ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جاہل ہوتی ہے. بھیجا کسے جاتا ہے؟ ایک پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی جا کے ان کو ہدایت دو. تو جہالت کی معافی نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا بغیر قرآن پڑھے ہم زندگی گزار لیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. جہالت کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھیں اس چیز کو. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی ایک عمل قیامت کے روز ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کاش کہ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چل جاتی جو آج اللہ میرے اعمال کھول کے مجھے بتا رہا ہے اس وقت. اور اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہیں گے؟ میں نے تو بھیجا تھا نبی، میں نے تو ہدایت بھیجی تھی، کتاب بھیجی تھی، تم لوگ ہی نہیں پلٹے تھے. پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف ایک بک ہے. یہ نا ایک بک ہے اور اس کے 30 پارے ہیں، صرف 30 پارے. ٹھیک ہے، اور 30 پارے ہم نے خود بنائے ہیں. اصل میں یہ ایک بک ہی ہے. ٹھیک ہے، 30 پارے ہم نے خود بنایا تاکہ آسانی ہو جائے نا پڑھنے کے لیے کہ بھئی ایک پارا پڑھ لیا، پھر دوسرا پڑھ لیا، پھر تیسرا پڑھ لیا. تو اب آپ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کیا سیکھا. ہم نے دین کے معاملے میں ہم نے کیا سیکھا. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے. اور ہاں، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا. کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جیسے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانیاں دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے ہی دے دیا اس کو، لیکن وہ قیامت کے روز پکڑا جائے گا. اس کو ڈیل بھی دے دی، اس کو دنیا بھی دے دی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہمیں مال دیا نا، اللہ نے گاڑی دی ہے، پیسہ دیا ہے، یہ ضرور میری کوئی نیکی ہے جو کام آ گئی. ہم اکثر مال کے بارے میں یہ بات کرتے. نیکی کے بدلے تو جنت ملنی ہے، مال تھوڑی ملنا ہے. نیکی کے بدلے آپ کو ہدایت ملنی ہے، آپ کو کردار ملنا ہے، آپ کو اللہ کا راستہ ملنا ہے، مال نہیں ملنا. مال اللہ جسے چاہے اس کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکی کے بعد دنیا لے جاؤ بھائی، لے جاؤ لے جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں پٹے پرانے کپڑے لے جاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے.
اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا جس کی، وہ ایمان صالح ہے، ٹھیک ہے، نیک مال ہے، وہ اتنا سا بھی اگر آپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بیٹا اس کو اتنی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ورد ہے نا کہ میرے بندے نے اتنا سا، اتنی سی نیک عمل نا میرے لیے کیا پاس، وہ ایک خالص نیکی اتنی سی ہے، آج آپ چل کے آئے ہو نا، اگر یہ اللہ کے لیے ہے نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی سی نیکی کا آپ کو اتنا اجر دے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں نہیں، ہم نا پہلے مسجد بنا لیں پھر نماز پڑھیں گے، پہلے بڑی والی نیکی کرنی ہے پھر چھوٹی کرنی ہے، پہلے آپ چھوٹی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنا آپ نے بڑی نیکی کی تھی کہ چھوٹی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اتنی سی کرو لیکن خالص نیکی ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں کہا بڑی بڑی نیکیاں میرے پاس لے آپ چھوٹی چھوٹی کریں۔ اب لیلۃ القدر ہے، ذکر اذکار ہیں رات کو، آپ سے نہیں پورا قرآن پڑھا جا رہا، آپ کو کون کہہ رہا آپ پڑھیں، اتنے سارے ذکر اذکار ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، میزان بھر جاتا پورا، لا الہ الا اللہ، اب جو ذکر ہے رات کو یہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کون کہہ رہا آپ کو آپ بڑی بڑی نیکیاں کریں؟ جب آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول ہوں گی نا تو پھر بڑی بڑی نیکیوں کی اللہ خود ہی آپ کو توفیق دے دے، وہ پھر بڑی والی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سیڑھی کا پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری، آپ ڈائریکٹ 10ویں سیڑھی پہ چھلانگ نہیں لگائے نا، آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آج رات میں تھکی ہوئی ہوں تو پورا قرآن پورا ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آپ تھکے ہوئے ہیں آپ 10 منٹ نکال لیں، سوچیں اگر شب قدر مل گئی تو پوری زندگی کا ثواب ہے، شب قدر میں ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ کی پوری زندگی کا ثواب ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوری رات ہی عبادت کریں؟ اگر کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے چھوٹی نیکی کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھو ہماری تو دین کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بڑی نیکی چاہیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں چاہیے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بیٹا اپنے لیے فری کریں، ہر وقت چلتے پھرتے کوکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عصر کے ٹائم نہیں، ٹائم آپ جو کوکنگ کر رہے ہو سبحان اللہ پڑھتے، کوکنگ کر رہے ہو استغفر اللہ پڑھتے رہو، کوکنگ کر رہے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کیا پتا اگر کوئی ایک ذکر بھی قبول ہو گیا اللہ آپ کے راستے ویسے ہی بدل دے گا، پھر آپ بڑی بڑی نیکیاں بھی کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں کریں گے؟ نیت تو بڑی نیکی کی تھی نا، لیکن چھوٹی نیکی کریں لیکن خالص ہو، ہم کیا کہتے ہیں بھائی پیسے لے لو لیکن پیور شکون ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے چھوٹی نیکی کرو لیکن میرے لیے پیور ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، ادھر ہم دوپٹہ پہنتے ہیں تو ادھر سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر نقاب کیا تو لینس لگا لیا آنکھوں میں، ٹھیک ہے ادھر میک اپ کر لیا، ایسے ہی کیا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ایسی نیکی کا، پھٹی پرانی نیکیاں، ہوں، تو یہ ایسے نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، اور وہ نیکی ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے دائمی۔ اب آپ اسٹوڈینٹس کو میں جو اپنی دعائیں دکھانے گئی تھی وہ کیوں دکھانے گئی تھی؟ وہ اس لیے نہیں دکھائی تھی آپ کو کہ میں کوئی بہت نیک انسان ہوں، اس لیے آپ کو دکھائی تھی کہ بیٹا یہ وہ نیکیاں دیوار پہ اس لیے پیسٹ کی ہیں کہ ساری عمر رہے میرے ساتھ، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے دعائیں لکھ کے میں نے دیوار پہ لگائی ہیں، اور یہ جب سے میری زندگی میں ہے، میری زندگی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دائمی نیکی پسند ہے، یہ نہیں آج کر لیا کل چھوڑ دیا، آج کر لیا کل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں جواب تک نہ دیں گے، شریک کیا ہے جن کو ہم فالو کرتے تھے اللہ کو چھوڑ، شریک صرف ان کو نہیں، معبودوں کی بات نہیں ہو رہی، شریک کی بات ہو رہی ہے، اپنے معبودوں کو نہیں کہا جا رہا، اپنے شریکوں کو کہا جا رہا ہے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت والا تھے، اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، پھر اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لائے آئے اور نیک عمل کرے، یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا اور جسے چاہتا ہے چن لے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے؟ ہم آج دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں بھی تو چن لینا، ہمیں بھی اپنی حکمت دے دے، تو نے اپنے انبیاء کو حکمت دی، علم دیا، ایک علم ہے ایک العلم، العلم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو قرآن ہے نا اس کی طرف بھی بیٹا ہر کوئی نہیں آتا، وہ آتا ہے جن کو اللہ چنے، پڑھنے پڑھانے والے آپ کو بہت ملیں گے لیکن تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے،
پڑھ رہے اور پڑھائے نہیں آ رہا. ہم جو شروع ہوتے ہیں ناظرے پہ، تلاوت تلاوت تلاوت. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں. جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ناظرہ ہے. ناظرہ یعنی کہ دیکھ کے پڑھنا. بس تجوید پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں رہے. آپ پڑھیں، بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھیں، اس کی بہت فضیلت ہے. لیکن عالم کو عابد پہ فوقیت ہے. ٹھیک ہے، قرآن حفظ کر لیا آپ نے پورا قرآن، بس رٹا لگا لیا، جو پاکستان میں ایک سسٹم. ٹھیک ہے، لیکن آپ سعودیہ کے اندر جائیں، وہاں پہ 8 سال میں ایک حافظ بنتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے اس کو حفظ کرواتے ہیں، پھر اس کو ورڈ بائی ورڈ اس کے اندر احادیث، قرآن کے ریفرنسز، ہر چیز وہ پڑھاتے ہیں. اس کو حافظ کہتے ہیں. اس کو حاملین قرآن کہتے ہیں، جن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا قیامت کے روز، اور ان کے والدین کو بلایا جائے گا، پھر ان کے سر پہ تاج رکھے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی پچھلی پشتیں معاف ہو جائیں گی ایک حافظ بننے سے. کوئی 7 نسلیں نہیں معاف ہونے لگی، کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں. حاملین قرآن کے بارے میں کہ جو حاملین قرآن، حاملین قرآن وہ ہوں گے جو قرآن کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو حاملین. اور حاملین قرآن بننا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے. آپ کو کون کہہ رہا آپ پوری پاکستان میں جا کے تبلیغ شروع کر دیں؟ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شروع کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں، بڑی نیکیاں خود ہی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر چلتا ہے. کوئی ایک چھوٹا قدم، ایک چھوٹا قدم بیٹا اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا نا، بڑے قدم اللہ ہی کرواتا ہے. بڑے قدم کا ہماری تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے. نہیں ہے اتنے بڑے بڑے قدموں کی اوقات، وہ اللہ پھر کرواتا ہے بندے سے. کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ کروا کے نا، پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کرتا ہے، قائم رہتا ہے. وہ چھوٹی نیکیاں اگر آپ کی دائمی ہوگی نا، پھر آپ کو بڑے بڑے کاموں کی توفیق اللہ خود ہی دے دے گا انشاءاللہ. اور ان میں سے کوئی کسی کو اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے باقی ہے. وہ بلند ہے اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے باقی ہے. سبحان سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. آگے پھر باقی والی تو پھر کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا بتایا تھا؟ جب بھی کوئی باقی والی آیت ہو تو جواب دیتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، اور جب کوئی ایسی آیت آئے جہاں پہ الحمدللہ پڑھی جا رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تو پھر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اور جب استغفار کی بات آئے کہ مغفرت کرو کوئی، تو پھر کیا؟ استغفر اللہ بولنا ہے. اور جب سجدے کی آیت آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. ہمیں صرف سجدے کی آیت کا پتہ ہے کہ سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرتے ہیں، باقیوں کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی دعا، جیسے اب یہاں پہ سبحان اللہ ذکر آ گیا نا، سبحان اللہ، تو ہم نے بھی سبحان اللہ، ہم نے جواب دینا ہے اس کا، اس آیت کا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بے مشکل اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے. اب قارون کی مثال دی ہے. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاشی بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو نہ بھول. اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے. قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا. وہ اب کیا کہتا ہے؟ یہ جو دولت ہے نا، یہ میری اپنی سمجھ کی بنا پہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سارا کمایا ہے نا، ہم جی سیلف میڈ انسان کہتے ہیں. اتنی بڑی بات ہم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اب یہ قارون کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو میری ہے، میں نے اپنی سمجھ کی بنا پہ کیا. پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فیکٹری میں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے، یوں ہوا تھا بھئی، ایک ماں کے 6 بچے، غریب گھر میں پیدا ہوئے، کوئی ایک بچہ افسر بن گیا. اللہ کا کمال ہے نا، نکال لیا اس کو اس گھر سے. اب وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میں جی سیلف میڈ. آپ کو، آپ سیلف میڈ نہیں ہیں. آپ نے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو بڑھا کے آپ کو اس کا اجر دے دیا. ٹھیک ہے، آپ نے محنت ضرور کی تھی. محنت تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو جاتی.
میں آپ یقین کریں میں نے آن لائن کام کرنا شروع کیا. جب آپ نیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ بس ایک کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. جب انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں اتنے اتنے ذہین و فتین قسم کے لوگ ہیں کہ میں کہتی ہوں ان کا دماغ مجھ سے بھی کوئی 25 درجے آگے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال یا اتنی عزت یا اتنا کچھ بھی نہیں دیا ہوا. تو پھر مجھے واقعی اللہ کی حکمت پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے نا اس کو دیتا ہے. علم تو سب کے پاس ہے. تو یہاں پہ وہ قانون کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا. تو اپنی سمجھ کچھ نہیں ہوتی. بیسیکلی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ محنت ضرور کریں. پہلی بات یہ محنت ضرور کریں لیکن صلہ اللہ پہ چھوڑیں. اور اس کے بعد جب کامیاب ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم نے کہنا یہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو نے بس کیا جو بھی ہے. دیکھیں نا ہم ہانڈی پکاتے ہیں جل جاتی ہے. حالانکہ نیت بھی ٹھیک تھی چیزیں بھی سب ٹھیک تھی لیکن جل گئی. محنت تو کی تھی نا وقت تو لگا تھا. پھر ہانڈی کیوں جل گئی جبکہ طریقہ بھی آتا تھا علم بھی تھا لیکن ہانڈی جل گئی. برتن دھو رہے تھے بڑے طریقے سے دھو رہے تھے کہ گلاس پھر بھی ٹوٹ گیا. طریقہ تھا علم تھا پھر گلاس کیسے ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا میں ہوں تم کچھ نہیں ہو. اگر تمہیں بہت ہی لگتا ہے نا تم بہت اچھی کوک ہو تم بڑے اچھے برتن دھو لو گی نقصان پھر بھی تم کر دیتی ہو. اسی طریقے سے ہم جتنا مرضی علم سیکھ لیں ٹھیک ہے جتنے مرضی ڈگریاں کر لیں نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں. اور اس نقصان سے بچانے والی ایک ہی ذات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اس نقصان کو پروفٹ میں بھی بدلنے والی ایک ہی نا. ہم روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی ہم سے خامیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ بھی گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے ریلیشن ایسے ہوتے ہیں اتنے جھگڑے پرولونگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے نا. حالانکہ اور کسی اور کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے ہم تو اس کو کبھی دیکھے بھی نہ. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے اندر اتنی خوبصورتی رکھی ہے. حالانکہ سناتے بھی ہم بہت زیادہ ہیں ایک دوسرے کو ہے نا. اس کے باوجود اور اتنی شاید کسی کو بھی نہیں سناتے ہوں گے جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے دونوں کو ایک دوسرے کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ انسان. کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے پہلے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونج والے تھے. اور گناہ گاروں سے بھی ان کے گناہ گاروں کی باس برس ایسے وقت پر نہیں ہوتی. بس قارون پوری دنیا کی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا تھا. وہ تو بڑا قسمت کا دینی ہے. یہ کون لوگ ایسے کہتے ہیں جو ویسٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کاش اتنی بڑی بلڈنگ. وہ دیکھو اتنی بڑی بلڈنگز ہیں وہاں پہ امریکہ میں لندن میں. اور قارون کے خزانے کو دیکھ کے بھی وہ لوگ یہی کہتے تھے کاش کہ یہ خزانہ ہمیں مل گیا ہوتا ہے. تو قارون اپنی جو دولت ہے اس کی نمائش کرتا تھا تکبر کی بنا پر تاکہ وہ دنیا کو مروب کر سکے. آج آپ یو اے میں دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بن گئی. کیوں؟ تاکہ پوری دنیا کو مرعوب کیا جا سکے. کچھ بھی نہیں. لوگ گاڑی لیتے ہیں تصویر کھینچتے ہیں انٹرنیٹ پہ لگا رہے. آج جی ہم پیزا کھانے گئے تصویر کھینچی انٹرنیٹ پہ لگا دی. فیملی بھی لاگنگ ہو رہی ہے. یہ ساری کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں. یہ وہی قارون کے کارنامے ہیں جو ہم کر. تو ہم قیامت کے دن پھر کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جی ان لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پہ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارے والے ہوں گے. سہارا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. صبر کریں گے اور سہارے والے ہوں گے. آخر کار ہمیں سے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگی بھی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی تک ہم بھی دسے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، اور ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی. شکر کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ذہن دیا، ناک کان سب کچھ تو دے دیا. اب شکر یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں. اللہ نے گھر دیا تو اس میں سے ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے نا جہاں پہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھیں، ہم اپنے اپنے کلیگس کو بلائیں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے پیار سے بات کریں. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے کوئی بھی مال دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے اور بڑا گھر بنائیں اور بڑی گاڑی لے لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آخرت کی تیاری کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لائے گا اسے اس ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ خود کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اپنی چادر تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا چلا جا رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، جہاں تک کہ وہ زمین میں دھسا ہی چلا جا رہا تھا. آج ذرا آپ دلہنوں کے لہنگے تو دیکھیں، وہ پیچھے سے لمبی ہی چادر. اور یہ نا تکبر کی بھی علامت ہے. اور اس کی یہ جو لوگ کپڑا بڑھاتے ہیں نا تکبر کے لیے یا دکھاوے کے لیے، جو کپڑا بڑھایا جاتا ہے، یہ بہت سا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے، فرشی لہنگا آ گیا ابھی تو، دلہن سے بیچاری سے چلا ہی نہیں جا رہا ہوتا، پیروں کے اندر اس کے. ایک تو میں نے شادیوں پہ میں گئی، وہاں پہ یہی کچھ ہی دیکھا بھائی میں نے، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو کم از کم آپ کا جو لباس ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں تکبر نہ. ٹھیک ہے، آپ اپنی ذات کے لیے پہنے. ٹھیک ہے، اچھا بنے، اچھا پہنے. خاص طور پہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ بھائی جب گیدرنگز ہوتی ہیں آپ اچھا سے تیار ہو کے آیا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں. لیکن یہ چادریں لٹکانا، لمبا فرشی لہنگا، پیچھے سے لڑکیوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے اوائڈ کریں، یعنی کہ وہ چیز جو تکبر ہے اس سے اوائڈ کریں. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لائے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے. خیال رکھیے کہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روکتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی. ہمیں بھی کبھی خیال گزرا ہے کہ ہم بھی قرآن کو اس طرح سے کھول لیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب انسان نیت، دیکھیں نیت کرنی ہے سب سے پہلے، آپ نے نیت کرنی اور سچی والی نیت کرنی. آپ کو لگتا ہے قرآن سیکھنا بہت مشکل ہے، جب ایک دفعہ اس لائن پہ چل پڑے نا تو پھر کیسے پورا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایسے منٹوں میں ختم ہو جاتا. لیکن اس میں بھی بار بار ہم نے اپنی نیت روز درست کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں بس تکبر سے بچانا، ہمیں علم کے تکبر سے بچانا. روز اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی لیکن آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے. کافروں کا مددگار، دیکھیں کافر جو ہوتا ہے نا وہ نان مسلم نہیں ہوتا، کافر مسلمان ہی ہوتا ہے. اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کر دینا. ٹھیک ہے، انکار کر دینا. جیسے اگر مجھے پتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور آج میں نے فجر نہیں پڑھی تو آج میں نے کفر کر لیا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور آج میں نے جھوٹ بولا تو میں نے کفر کر لیا. مجھے پتا ہے تکبر نہیں کرنا لیکن میں نے فضول خرچی کی اور میں نے تکبر کیا تو میں نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے کسی کو کہ تو کافر اور تو کافر. اپنے اندر دیکھنا میرے اندر کفر تو نہیں ہے، میں روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی. اور ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں نہیں مان رہی کیونکہ میں سمجھ رہی ہوں کہ بھائی میرا اپنا لائف سٹائل ہے نا، مجھے خود جینا چاہیے. میری مرضی، میں جیسے مرضی جیوں، میں تو آزاد ہوں نا، دین میں جبر تھوڑی ہے. پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے، ایک تو ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنے حکم خود ہی وارد کر لیں، تو یہ تکبر نہیں ہے کیا؟
ایک اتنی بڑی کائنات کی ہستی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں پیرنٹس ہیں. اب میں نے اپنی بیٹی کو فار ایگزامپل کہا کہ بیٹا مہمان آنے والے ہیں، یہ پلیٹیں اٹھاؤ اور یہ فلانی ٹیبل پہ رکھو، اور وہ غلط ٹیبل پہ رکھ آئی. اس کے بعد میں اسے کیا کہوں؟ بھائی میں تو، اب وہ مجھے کہے گی ماما مجھے نا وہ والی جو ہے نا جو پلیٹس ہے نا وہ اس ٹیبل پہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، مجھے اس ٹیبل پہ اچھی لگ رہی تھی. اور میں اس کو کیا کروں؟ بھائی میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ اسی ٹیبل پہ رکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے اسی ٹیبل پہ رکھنی ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے. ایسے ہی کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، ہم اپنی ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، بچے اپنے دماغ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دو جینڈرز پیدا کیے، ایک مرد اور ایک عورت. مردوں میں سے بھائی بھی بنایا، بہن بھی بیٹا بھی بنایا، باپ بھی بنایا. اسی طرح عورتوں میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے ڈفرینٹ رشتے بھی بنائے، پھر ہم ہمسائے بھی ہیں، پھر ہم بہن بھائی بھی ہیں، پھر ہم میاں بیوی بھی ہیں، ہم کلیگس بھی ہیں، ہم ٹیچرز بھی ہیں، ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے میرے سارے رولز اینڈ ریگولیشن قرآن اور حدیث کے تھرو میں بتایا کہ تم نے ایسے رہنا ہے. اب اسی وجہ سے تو یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. ہم مردیں اور مرد جو ہے وہ عورتوں کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے، عورتیں مرد کے برابر کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا ہے نا کہ کس کو کس جگہ پہ کیسے رکھنا ہے. تو کیا یہ تکبر نہیں ہے کہ میں کو نہیں بس میری مرضی اور بس ٹھیک ہے جی میں ایسے ہی رہوں گی، بس میری مرضی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو تکبر ہی کہتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ، گناہ کبیرہ صرف شراب جوا یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. ہر وہ عمل، ہر وہ برائی جو جان بوجھ کے کی جاتی ہے نا اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. آپ نے جھوٹ بھی جان بوجھ کے بولا ہے، آپ نے کسی کو غیبت کر دی ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی برائی ہے. آپ نے کوئی ایسی مطلب کوئی جیسے گانے سن لیے یا کچھ بھی، یہ سب گناہ کبیرہ ہی ہیں. کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے کیا، آپ نے نماز جوڑ دی، یہ گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے جوڑی ہے آپ نے. تو یہ ہر وہ برائی جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہے، چوری ہے یا کچھ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہی ہے. ہم سمجھتے نہیں شراب جوا، اچھا یہ ہم بڑے بڑے گناہ تو نہیں کرتے بھائی، وہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہیں. ہاں وہ گناہ جو بھول چوک سے ہو جاتا ہے، جیسے آپ کہیں گزر رہے ہیں یا آپ نے موبائل کھولا، کوئی غلط ویڈیو کھل گئی، یہ آپ کا گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں کہ چلیں وہ بندہ ہے اس کو نہیں پتا چلا اس نے کر دیا. لیکن جو چیز آپ نے جان بوجھ کے کی ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ نے جھوٹ بول دیا چاہے کچھ بھی کر دیا. تو اس وجہ سے جو ہے نا خیال رکھیے کہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روکتے ہیں. ہوتا کیا ہے، کفار اتنا زیادہ، جو لوگ خود دین پہ نہیں ہوتے نا وہ اوروں کو دین پہ چلنے بھی نہیں دیتے. بیکن نے نا ایک بات کی تھی مجھے بڑے دل کو لگی، یہ اس نے کہا، فرانسس بیکن نے، ایک بہت بڑا یہ وہ تھا، مفکر تھا. اس نے کہا کہ جس انسان کے اندر نیکی نہیں ہوتی نا وہ دوسرے کی نیکی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جس کی اپنی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی والے کو برداشت نہیں کرتا، جو خود ابایا نہیں پہنتی خاتون وہ ابائے والی کو برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اس کو لگے گا سارے کیڑے ہی ابائے والی خواتین میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو داڑھی نہیں رکھتے وہ سارے کیڑے داڑھی والوں میں نکال دیتے ہیں. تو جس کے جو خود نمازی نہیں ہوتے وہ ہر نمازی کے اندر کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں کہ نمازی تو ہوتے ہی ایسے. تو ایسے نہیں کہنا. دیکھیں آپ نہیں کرتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیندار کہیں پہ بھی، یہ جو لباس ہے نا، یہ انسان جب پیدا ہوا تھا نا تو اللہ نے لباس کے ساتھ پیدا کیا تھا، بس اتنی سی بات ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا نا مذاق نہیں اڑاتا. وہ لاکھ بری ہے بائبل، لاکھ بری ہے، لیکن کیونکہ اس نے حجاب کیا ہوا نا اب آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، نہ آپ اس کی برائی کر سکتے. کیونکہ یہ جو لباس اس نے کور کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ لباس بڑا پسند ہے. اتنی سی بات. وہ جو داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے نا، بے شک وہ بے نمازی ہے یا جو بھی ہے، اللہ کو وہ داڑھی بڑی پسند ہے کیونکہ میرے نبی کی تھی، بس اتنی سی بات. تو اس وجہ سے نا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر اتنی نیکی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی، کوئی بھی، ہم خود کون سے پورے ہیں؟ ہم خود پورے ہیں. تو اگر کسی نے عبایا پہنا ہے یا نہیں پہنا یا جو بھی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم صرف نیکی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے منع کر سکتے ہیں، بس اتنا ہی، اس سے آگے نہیں. باقی وہ کیا کپڑے پہن رہی ہے نہیں پہن رہی، وہ ابائے میں ہے نہیں ہے، اگر وہ اس نے ابایا پہنا ہوا ہے نا، میرا خیال ہے ہمیں عزت کرنی چاہیے اس کی.
میں نہیں ابایا کرتی تھی، لیکن میں ابائے والوں کی عزت کرتی تھی، اللہ نے مجھے وہ لباس پہننے کی توفیق دے دی۔ حالانکہ ہماری فیملی میں کبھی کسی نے حجاب نہیں کیا، نہ میرے سسرال میں، نہ میکے میں، نہ ننیال میں، نہ ددیال میں، کوئی حجاب دور دور تک سوچا ہی کسی نے نہیں تھا کہ اس فیملی سے بھی کوئی ایسی بچی نکلے گی۔ لیکن کیا تھا، مجھے ابائے والی خواتین اچھی لگتی تھی، میں یہ نہیں دیکھتی تھی، میں یہ دیکھتی تھی کہ یار کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، فلی کورڈ ہے، یہ وہ لباس ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ صرف یہ سوچ کے میں اس کی عزت کرتی تھی کہ انہوں نے پورا کور کیا اور میں نے پورا کور نہیں کیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دے دی۔ ٹھیک ہے، تو توفیق اس طرح سے ملتی ہے، لوگوں میں کیڑے نکالنے سے نہیں ملتی۔ تو آئندہ، اور ایپ جو کی کیا سزا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ برائی پیدا کرے، اور پوری دنیا پہلے اس کی تو برائی کرے گی، سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے تھرو، اپنی اولاد کے تھرو جو ہے وہ ہوگا، بے عزت ہوگا، پھر اس کی موت آ۔ اس وجہ سے یہ نکتہ چینی بند کریں، کسی کی داڑھی ہے نہیں ہے، ابایا پہنا ہے نہیں پہنا، ایسے ایسے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ نہ ہم کسی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی دوزخ کے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے حوالے ہی رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، کسی کی برائی کسی کی نیکی وہ آپ کے، ہمارا کام ہے صرف پہنچا، جو میری ڈومین ہے نا میں نے اتنا ہی کرنا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، یہ تم میری ڈومین میں کس لیے آ گئے، میں چھوٹوں کو ڈانٹوں گی نا، تم کون ہوتے ہو ڈانٹنے والے؟ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی ڈومین جو ہے نا، اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ میری ڈومین میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ کہ آپ کی جانب اتاری گئی، تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ ایک آیت، سورہ، اب کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ کافی ساری صورتیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، سورۃ القصص بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سورہ کہف کی ایک آیت جو ہے وہ مجھے، دو آیتیں، کیونکہ آج ہمارا تکمیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دورہ قرآن کی۔ سورہ کہف میں نا دو آیتیں تھیں جو کہ واقعی دل دہلا دینے والی تھیں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی جو ہے وہ آخری آیت تھی،